अपने देखने और सुनने वालों को केनी और हरीश का सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसिया कैलेंडर के एतबार से 15वां आम इतवार है और ये साल अव्वल है, ईयर ए। और आज का रंग वही सब्ज रंग है, नश्व नुमा का और उम्मीद का। और आप देखेंगे कि हम जो भी तिलावतें पढ़ेंगे उनमें उम्मीद बड़ी साफ नज़र आती है, और ये भी कि हमारी नश्व नुमा किस तरीके से होती है। तो पहले आप अपनी बाइबल्स ले आइए, फिर हम इस पे बातचीत करेंगे। आज की तिलावतें हैं। पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफा, उसका 55वां बाब, 10वीं आयत से 11वीं आयत तक। और उसके बाद ज़बूर है 65। और दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम, उसका 8वां बाब, 18वीं आयत से 23वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील है मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब, पहली आयत से लेके 23वीं आयत तक। आइए तो हम सुने यशायाह नबी क्या फरमाता है। लिखा है, और जिस तरह से कि आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोएदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे। ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूं उसे पूरा करेगा, और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें वो कामयाब होगा। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आइए हम अब इंजील जलील पढ़ें। मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब, पहली आयत से 23वीं आयत तक। खासी तवील इंजील है, लेकिन हम ये मुकम्मल तौर पे पढ़ेंगे। लिखा है, उस रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा। वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली, और कुछ और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उगा। लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया, और जड़ न रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा, और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। तब शागिर्दों ने उसके पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है। उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास इफरात से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूं, क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते
سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور انہی میں اشعیا کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، دیکھتے ہوئے دیکھو گے پر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کا دل شہیم ہو گیا اور کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانے یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزومند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں پر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنے پر نہ سنا۔ بس تم بونے والے کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام سنتا اور فوراً خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ عارضی ہے، اور جس کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم بپا ہوتا ہے تو وہ فوراً ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے، پر دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ انجیل جلیل کے ذریعے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میں اکثر کلمے کی بات کرتا ہوں تو ویسے تو میں نے سرسری طور پہ میری نظر سے یہ گزرا ہے، آج مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ زبور 65 بھی بیج اور کلمے کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یسوع ابتدا میں یسوع تھا، کلمہ تھا، خدا کے ساتھ تھا، خدا تھا، اور اسی کے وسیلے سے سب کچھ بنا۔ اور آج دیکھیں کہ وہ کلمہ جو ہے وہ زمین پہ بیج کی شکل میں بویا جا رہا ہے۔ یہ تمثیل ہم نے بہت دفعہ سنی ہے، یہ تلاوتیں ہم نے بہت دفعہ سنی ہے، لیکن جو خوبصورتی آج مجھے نظر آئی ہے کہ ایسا ہی کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا، بلکہ جو میں چاہوں گا اسے پورا کرے گا، جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ یہ تو اب طے ہو گیا ہے نا کہ یسوع وہ ابدی کلمہ ہے جو خدا کے منہ سے نکلا اور مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کا مجسم ہونا اس لیے ضروری تھا کہ اگر وہ مجسم نہ ہوتا تو ہم کیسے سمجھتے کہ وہ ہم میں سے ہے اور یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اگر وہ ہم جیسا انسان نہ بنتا یا وہ کلمہ مجسم نہ ہوتا تو ہماری اور خدا کو تو ہم بڑی دیر سے اس سے ہم دعائیں کرتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، صدیوں سے یہ ہو رہا تھا یسوع کے آنے سے پہلے تک۔ لیکن جو بات یسوع نے انسان بن کے کہی، اور دیکھیں آج وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آج اس نے کہا جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو شروع سے ہی یہ تھا کہ جب وہ نکلتا تھا تو لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے بھیڑ جو ہے وہ جمع ہو جاتی تھی، اور لوگ بیماروں کو اس کے پاس لاتے تھے، ان کو تندرستی بخشتا تھا، اور بچے آتے تھے ان کو برکت دیتا تھا، اور لوگ بڑے دھیان سے، بڑی لگن سے، بڑی محبت سے
اس کی محبت بھری باتیں سنتے تھے. یعنی اس کی شخصیت اتنی پر اثر تھی، اتنی پیاری اس کی شخصیت تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. حیرت ہے کہ وہ فقی فریسی، وہ صدوقی، وہ سردار کاہن، وہ عمرہ اس معاشرے کے، میں سوچتا ہوں کہ انہیں یہ چیز کیوں نہیں نظر آتی تھی. یہ شاید آتی ہوگی، لیکن وہ حسد کی وجہ سے وہ اتنا اس سے جلتے تھے کہ اس کی ہر خوبصورت بات کو، چاہے اکیلے میں چاہے علیحدگی میں، اس کو سراہتے ہوں گے، لیکن اس کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اس لیے اسے نہیں سراہتے تھے کہ وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو یسوع سے کمتر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. تو آج یسوع ان کو تمثیلیں ان سے کہتا ہے. یہ ہم دیکھیں گے کیا آج کی تمثیل، اور اگلے اتوار بھی تمثیلوں ہی میں یسوع گفتگو کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ تمثیل کیا ہوتی ہے. ویسے تو دیکھیں تو مثال لگتا ہے تمثیل، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سچ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا اور گلی سنسان تھی. بس کبھی کبھی کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی بچہ نظر آ جاتا تھا، ورنہ سب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کیے ہوئے تھے. تو یہ سچ اس گلی میں سے گزر رہا ہے اور بڑی خاموشی ہے. اور سچ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اس کی طرف کوئی ایسا نہیں تھا جو نکل کے، کیونکہ سچ تو آپ جانتے ہیں کہ اتنی خوبصورت قدر ہے، کتنی زبردست چیز ہے یہ، کہ اس کے بغیر تو دنیا قائم نہیں رہ سکتی. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ کیوں لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے یا میرا استقبال نہیں کر رہے. بہرحال وہ سر نیچے پھینکے چلا جا رہا تھا اور آگے ایک پہاڑی تھی، وہ اس پہ چڑھ گیا. تو وہاں بیٹھ کے تو واپس مڑ کے تو اس گلی کو دیکھنے لگا. تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ کہانی چلی آ رہی ہے گلی میں سے. جب وہ داخل ہوئی گلی میں تو ایک دم دروازے کھل گئے، لوگ باہر نکل آئے اور اس کا استقبال کرنے لگے، بڑے خوش ہو رہے کہ کہانی گزر رہی ہے. اور کہانی چلتے چلتے لوگوں کے لیے ہاتھ ہلاتے ہوئے اور بڑی کہکی اور ہنسی کرتے ہوئے وہ چلی آئی، اور وہ بھی آ کے اسی ٹیلے پہ بیٹھ گئی سچ کے ساتھ. تو سچ نے اسے پوچھا کہ بی بی یہ کیا بات ہے کہ میری تو قوت اتنی زیادہ ہے، میں جب وہاں سے گزرا تو کسی نے اس طرح استقبال نہیں کیا جیسے تمہارا کیا ہے. تو وہ ہنسنے لگی، کہتی میں ایک بات بتاؤں، یہ سچ تو ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے، اس لیے لوگ کڑوی چیز نہیں، اور کہانی جو ہے یہ اس کڑوے کو، اس کڑواہٹ کو میٹھا بنا کے ان کو کھلاتی ہے. تو سچ کہنے لگا تو آؤ پھر ہم شادی کر لیں، تاکہ سچ اور کہانی مل کے ہم مل کے کام کریں. اور کہانی ایک دم راضی ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی. تو ان کے جو بچے پیدا ہوئے نا، وہ تمثیل ہے. سچ اور کہانی جو ہے یہ جب مل جاتے ہیں نا تو ایک تمثیل پیدا ہوتی ہے جس میں سچ بھی ہوتا ہے، کہانی بھی ہوتی ہے، اور اس میں بڑا لطف ہوتا ہے، لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے. اور یسوع اس چیز کو سمجھتا تھا. اس نے آ کے جب عام لوگوں کو دیکھا تو اس نے دیکھیں یسوع کے پاس جو علم تھا، اس کے پاس کیا علم تھا؟ وہ خود علم تھا، کیونکہ وہ تو کلمہ تھا، اور کلمہ ہی علم ہوتا ہے. وہ تو مجسم علم تھا. لیکن اس نے جو گفتگو کی ہے لوگوں کے ساتھ، وہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ انہی میں سے ایک ہے. اس نے جن چیزوں کا ذکر کیا، جو مثالیں اس نے لی، جو تمثیلیں اس نے کہیں، ان تمام کا تعلق لوگوں کی روزمرہ زندگی سے تھا. آج کی تمثیل بھی اسی طرح ہے، بہت خوبصورت. ایک بیج بونے والا نکلا، بیج بونے نکلا. یہ ایک کیوں کہا ہے اس نے؟
बीज बोने वाले तो कितने ही होते हैं, लेकिन एक बीज बोने वाला, वो सिर्फ यीशु ही था, एक। वो इस दुनिया में बीज बोने निकला था, और वो बीज बोने निकलता है। देखें, यीशु खुद बताता है कि एक बीज बोने वाला निकला, और फिर बताता है कि वो कैसे वो बीज बोता है। पहले ज़माने में, ये मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि पहले ये लोग हल नहीं चलाते थे, बीज बो के तो फिर बाद में हल चलाते थे। ये खैर कहाँ तक सच है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे है। तो इसलिए जो बीज बोने वाला, वो उसी यीशु भी जो बीज बोने वाले की जब तमसील कहता है, तो वो उसी तरीके को इस्तेमाल करता है जो राइज था। उसमें कोई रद्द-बदल नहीं करता कि वो भी बीज बोने, और वो बीज लेके और फेंकना शुरू कर देता है। बड़ा, क्या कहना चाहिए, फ़ुज़ूल ख़र्च था वो बीज बोने वाला। जैसे मशरफ बेटा था ना, वैसे ही वो। उसने आँव देखा ना तो दाएँ-बाएँ बीज के छिड़काव शुरू कर दिया। हालाँकि आज के ज़माने में अब तो इतना साइंटिफिक सिस्टम है कि किस तरह हल के साथ वो पाइप के ज़रिए एक-एक दाना जो है वो बोया जाता है। पहले ज़मीन तैयार की जाती है। पहले पानी दिया जाता है, और पानी के बाद उसको फिर जब वो पानी खुश्क हो जाता है, हल चलाए जाते हैं, ज़मीन तैयार की जाती। फिर उस तैयार ज़मीन में बीज बो के फिर उसको हमवार किया जाता है। फिर उसके पानी, एक पूरा पूरा निज़ाम, एक पूरा सिस्टम है, और बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है, जिससे कि उसको यीशु ने बड़े रफली, आम तरीके से उसने सब कुछ बता दिया कि ऐसे वो बीज बोने लगे। लेकिन मुझे याद है, हम छोटे-छोटे थे। मैं कसूर में एक स्कूल था, अब तो उसका नामो-निशान मिट गया है, लवेलनाबाद। डॉक्टर लवेलन होते थे, मिस्टर एंड मिसेस लवेलन, ये मिशनरी थे। इन्होंने ये लवेलनाबाद की जो बस्ती या जो इलाका या जो गाँव था, ये आबाद किया था, और उसमें ये स्कूल खोला था। तो मैंने चौथी जमात वहाँ से पास की थी। तो वहाँ पे पहली दफ़ा, मुझे याद नहीं कि वो मरहूम इकबाल साहब थे कि कौन, वो अमेरिका से नए-नए आए थे, तो उन्होंने उस स्कूल का दौरा किया था। उनकी मिसेज़ भी उनके साथ थी। उन्होंने यही बीज बोने वाले की, क्योंकि वो सारा खेतों के बीच में था। आस-पास दूर-दूर कोई घर-बार, कोई डेरा कुछ नहीं था। खेत थे और वीराना था, और रात को हम लोमड़ियों और गीदड़ों की आवाज़ें सुना करते थे, और बस ये था, और साँप बेशुमार थे। बड़ी खूबसूरत जगह थी इस एतबार से। 2 टीले थे, उन टीलों के दरमियान ये स्कूल था, और एक तरफ पादरी साहब का घर था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब वो साहब आए अपनी बेगम के साथ, तो वहाँ टाट बिछा के मैं बिठाया गया, तो खाने से पहले उन्होंने एक सवाल पूछा, यही यही तमसील उन्होंने इसका ज़िक्र किया। तो उन्होंने ये सुनाने के बाद कहा कि तुम किस किस्म की ज़मीन हो? अपने आप को कौन-सी ज़मीन समझते हो? तो उस वक़्त मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आई कि मैं, ये ज़मीन मैं कहाँ से आ गया? और इतना अजीब लगा कि ये मेरा ज़मीन के साथ क्या ताल्लुक है? फिर जब उन्होंने वो समझाना शुरू किया, देखें वो बात मुझे आज भी याद है, और अब तो मैं इससे आगे भी चला जाता हूँ। कुछ और चीज़ें हैं जो शायद उन्होंने नहीं कही थी, जो मैंने और सोची और पढ़ी, और ये जो तमसील है, बीज कितनी खूबसूरत चीज़ है। बीज और बोने वाला और ज़मीन, ये 3 हैं। यीशु, लेकिन यीशु का ये है कि यीशु खुद बीज भी है और बोने वाला भी है। हम ज़मीन हैं। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा, तुम कौन-सी ज़मीन हो? तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आई कि ये क्या पूछ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ तो बड़ा बड़ी हैरत होती है कि जो पहली 3 ज़मीनें हैं, पथरीली है, पहले राह है, पथरीली है,
جھاڑیاں ہیں اور پھر اچھی زمین ہے۔ تو جب دنیا کی طرف نظر دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو اچھی زمین کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کبھی کبھی اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ اکثر تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے راہ کے کنارے بیج بویا گیا، یا پتھریلی زمین پہ بویا گیا، یا جھاڑیوں میں بویا گیا، ایسے ہی ہے۔ اور ہم بار بار یہ تمثیل سنتے ہیں، بار بار ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یسوع نے یہ کہا، اور وہ سنا کے یہ تمثیل تو وہ الگ بیٹھ کے بالکل اسی طرح جیسے اقبال صاحب نے وہ تمثیل سنائی، ہمیں یہ کہانی سنائی، اور وہ بھی بیٹھ کے، اور انہوں نے جو وضاحت تھی، مجھے اب زیادہ یاد بھی نہیں اس وقت، چوتھی جماعت میں کیا یاد رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج جب ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جب ہم یہ ان پہ غور کرتے، یہ باتیں پڑھتے تھے، تو بڑا عجیب پھر یہ ہے کہ وہ بات وہاں بیچ تک ختم نہیں ہو جاتی، وہ بات آگے ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی معرفت، جو بھیدوں کی معرفت ہے وہ شاگردوں کو دی گئی۔ یہ تمثیل جو ہے بیج بونے کی، یہ خدا کی بادشاہی، یہ ان میں کہاں، یہ کیا ربط ہے؟ یسوع کیوں ایسے کہہ رہا ہے کہ یہ، اور پھر آگے جا کے اور اسے پیچیدہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں پہ جیسے اشعیا کا جو قول ہے، کیونکہ قوم کا دل شہیم ہے، وہ کانوں سے اونچا سنتے، آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانے یا کانوں سے سنے اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں۔ یہ جو تمثیل، چھوٹی سی تمثیل تھی، اس میں مشکل بات کیا تھی؟ لیکن مشکل بات یہ تھی کہ یسوع نے جو پہلے 3 قسمیں زمین کی بتائیں، اور وہ لوگ جو وہاں موجود تھے، سب نے اسی وقت اپنا تجزیہ کرنا شروع کیا، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ نکلا جو اپنے آپ کو کہہ سکے کہ وہ زمین کا وہ حصہ ہے جو پھل لاتا ہے 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا۔ اب جو بات تھی وہ فقی فریسی تھے، وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے، لیکن یسوع نے ان کو چیلنج کیا اور ان کو کہا کہ یہ لوگ اونچا سنتے ہیں، اور یہ سن کے بھی سمجھتے نہیں، دیکھ کے بھی دیکھتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ میں کیا بات کروں؟ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے تمہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ان جیسے نہ بنو، تمہارے کان جو ہیں تم مبارک ہو، کیونکہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ بہت نبیوں نے بڑی ان کی خواہش تھی کہ وہ میری باتیں سنیں، لیکن انہیں یہ شرف نہیں حاصل ہوا۔ یہ صرف تمہیں خدا نے یہ دیا ہے کہ وہ 12 جو اس کی شاگرد تھے، کہ انہوں نے یہ باتیں سنی۔ دیکھیں، یہ سننا، دیکھنا، جاننا، یہ اس کا انحصار میری آپ کی نیت پہ ہے، ارادے پہ ہے۔ اگر میں چاہوں گا تو میں دیکھوں گا، اگر میں چاہوں گا تو میں سنوں گا، اگر میں چاہوں گا تو میں سمجھوں گا، اگر نہیں چاہوں گا تو یہ بالکل میرے اوپر سے گزر جائیں گی چیزیں۔ اور یسوع کی تعلیم کا سب سے بڑا ایک ہی اس کا کیا کہنا چاہیے کہ پیمانہ ہے، کہ وہ جس سے ماپتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کی جب وہ بات کرتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ جو کلام جس کو میں بو رہا ہوں، وہ کلام جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا بیج بو رہا ہے، وہ وہاں پہ جو رشتے ہیں وہ بو رہا ہے، وہاں پہ وہ صبر بو رہا ہے، وہاں پہ وہ آپ کہہ لیں کہ جو جاننے کی خواہش ہے، جاننے کی تمنا ہے، وہ بو رہا ہے، جینے کی تمنا بو رہا ہے، خدا سے پیار کی تمنا، آپس میں پیار کی تمنا بو رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خدا کی بادشاہت ہیں۔ ہر اچھی چیز جو انسان کے اندر اچھائی کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے، جو بے چین ہو جاتی، وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ اور اس بادشاہی کا اور کوئی ایسی کوئی عمارت نہیں ہے،
ایسا کوئی محل نہیں ہے، ایسا کوئی تخت نہیں ہے، کوئی صدر مقام نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے. یہ ہر انسان اپنے اندر یہ بادشاہت لیے پھر گھوم رہا ہے. اور فرق صرف اتنا ہے کہ اس بادشاہت کی پہچان جو ہے وہ اس کو نہیں ہے. وہ ابھی بھی باہر دیکھ رہا ہے، اندر نہیں دیکھ رہا. یسوع ان کو دکھانے دیتا ہے کہ بیج جو ہے نا، دیکھیے وہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے، پھر بیج خود پھٹتا ہے. جب تک ہمارا دل اس بیج کو، اس کلام کو، ہماری جو دل کی زمین ہے وہ نہیں پھٹتی، اس میں وہ بیج نہیں پھوٹتا، اس وقت تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ خدا کی بات. شاید خدا کی بات، شاید کہ وہ الفاظ تو ہمیں یاد ہیں، وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں، لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ خوف زدہ کر دیتا ہے ہمیں، یا ہمیں بے بس کر دیتا ہے، یا ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. کون کسی کو سچ بولنے سے روک سکتا ہے؟ کون کسی کو محبت کرنے سے روک سکتا ہے؟ کون کسی کو انصاف کرنے سے روک سکتا ہے؟ یہ سب وہ زمین جو دل ہے، یہ بیج جب اس میں پھوٹتا ہے تو سب کچھ، ساری چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اس زمین کو جس میں وہ بیج بویا جاتا ہے، یسوع جب سمجھاتا ہے انہیں کہ یہ، اور اس کا سمجھانے کا یہی ہے کہ جو زمین ہے وہ ہم ہیں، اور بیج اس کا کلام ہے، اور وہ بیج جو ہے وہ کلام اصل میں خدا کی بادشاہت کی وہ تمام قدریں ہیں، وہ تمام اچھائیاں ہیں جو وہ ہمارے اندر اس بیج کی شکل میں بونا چاہتا ہے. اور جب تک وہ بیج ہمارے اندر نہیں پھٹتا، وہ کمپلین نہیں نکل سکتی. اس بیج کو، ہمارے دل کی زمین کو پھاڑ کے نکلنا، یہی ہے سارا کچھ. یسوع یہی کرتا ہوا صلیب پہ لٹک گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو، اس بیج کو اگانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. کیا؟ کہ ایسے مرنا پڑتا ہے. جنہوں نے اس چیز کو سمجھا اور قبول کیا، وہ 12 شاگرد تھے صرف. جس نے ایک بے ایمانی کی تھی، اس کے بعد متیاس کو انہوں نے چن لیا. یہ 12 شاگرد تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ آج دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، وہاں آپ کو مسیحت ملے گی. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہی ہوا کہ کس طریقے سے وہ جو بیج بویا گیا تھا، کس طریقے سے روح القدس نے اس کی حفاظت کی، ہم نے اس کی حفاظت کی، اور اس کی حفاظت میں اپنا تن من دھن وار دیا. اور جسے کہتے ہیں کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے ہماری لاشوں سے، اور ان پہ مسیحت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اور وہ جو قتل و غارت ہوا، وہ قتل و غارت نہیں، وہ محبت کی چیزیں، سب محبت ہے. جو کچھ بھی ہے، ان کا مرنا، ان کا شہید ہونا، ان کا جانے دینا، خوشی سے شیروں کے آگے جانا، یہ سب کچھ جو ہے خدا کی بادشاہت کی محبت میں ہے. اور اس محبت میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا. آج ہم اس محبت کا، اس بیج کے بوئے جانے کا، اور اس فصل کے پھلوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم صرف کھا رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے نہ بویا تو پھر یہ فصل تو اور کم ہوتی جائے گی. اب یہ نہ کہیں کہ خدا کا کام ہے وہ خود کرے گا. خدا کا کام اس نے ہمیں سونپا ہے، یہ ہم ہی نے کرنا ہے. آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج کی تمثیل پہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں. یہ آپ نے تو بہت دفعہ سب سنی ہے، وہ عام باتیں جو ہم اس تمثیل کے حوالے سے کرتے ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں کچھ تھوڑا سا ان سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نظریے سے بھی اس تمثیل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا اس میں کیا حصہ ہے، ہمارا کیا. کیونکہ یہ جو بیج بویا گیا ہے، یہ بیج، اس کا نام عمل ہے. یہ عمل کا بیج ہے. خدا کی بادشاہت جو ہے وہ عمل کا نام ہے، کیونکہ خدا خود ایک عمل ہے. God is a verb. I am. میں ہوں. یہ ہونا جو ہے یہ فعل ہے. اور اس نے ہمیں بھی یہی بادشاہت ہمیں ودیت کی ہے کہ ہم اس کو جب بوئیں، اس کی فصل کاٹیں، تو وہ سب کرنے پہ ہے اس کا.
یہ سچ کا، یہ انصاف کا، یہ محبت کا، یہ اپنے گھر سے شروع کریں، کہیں اور سے نہیں، اپنے گھر سے شروع کریں، اور وہیں سے اس فصل کی کٹائی، اس کی بجائی اور اس کی کٹائی اور اس کا سارا سنبھالنا، اس کو شیئر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ گھر سے ہی ہے۔ باہر باہر کی باتیں وہ بھی فی الحال آپ اس کی پریشانی نہ اٹھائیں، ہم اپنے اندر پہلے اس چیز کو صحیح کریں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔